सब लोग आ चुके थे जैसे जैसे इलाफ ने हदायत दी थी। मुलाजमों ने सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। बड़े अब कोई डेट फिक्स करने में मसरूफ थे और इलाफ को अहदिया ने 1 मिनट के लिए अपने पास से जाने न दिया था। हर चीज़ इसे दिखा दिखा के कर रही थी और बार बार इसकी राय ले रही थी। अहदिया, पिछले आधे घंटे में कोई 100 बार तुम मुझसे पूछ चुकी हो। हाँ बाबा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इलाफ ने बिल्कुल सच कहा था। अब जल्दी करो, तुम्हारे ससुराल वाले आ चुके हैं, इलाफ ने शौक लहजे में कहा। सब कुछ बहुत अच्छा बना है, आपको इतना तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत क्या थी आपा? हम घर के ही तो लोग हैं, तहमीना बोली, समीना बेगम की बहन। अरे तकल्लुफ़ कैसा, और ये सब तो मेरी बेटी इलाफ ने बनाया है, खुद इतने प्यार से। समीना के लहजे में प्यार ही प्यार था। सिकंदर साहब भी इलाफ के जिक्र पर खिल उठे थे। माशाल्लाह, बहुत जायका है इसके हाथ में तो। है किधर वो? तहमीना ने पूछा। इधर ही थी, बस अहदिया ने इसको अपने साथ बांध रखा है। समीना बेगम हंस के बोली। जी बिल्कुल, बहुत सलाहियतें हैं इलाफ में। क्यों अजमेर? वलीद को भी शरारत सूझी। चुप करके बैठे रहो तुम आज तो, अजमेर ने इसे घूरा। मैं तो सिर्फ इलाफ के औसाफ की बात कर रहा था। वलीद बोला। मुझे सब पता है, तुम जहमत न करो, अजमेर इसके अंदाज में बोला। देखो अजमेर, दोनों किधर रह गई हैं? समीना बेगम बोली। जी मैं देखता हूँ, वो कहते हुए उठा। तमीज़ का मुजाहरा करना, ज़्यादा पिलाना मत। वलीद की ज़बान पर फिर खुजली हुई। अजमेर इसे घूरता आगे बढ़ गया। इसने दस्तक देके दरवाज़ा खोला। मम्मा बुला रही हैं इलाफ, अजमेर ने इत्तला दी। इसकी नज़र इसकी पुश्त पे बिखरे बालों पे ठहर गई। सादा से सूट में वो असहद अच्छी लग रही थी। चेहरा मेकअप से साफ था, इसे सादगी भी जच रही थी। जी बस अभी आती हूँ, साथ ही अपने हाथ बढ़ा के अपना सर ढांपा। अजमेर मुस्कुरा दिया। वो कभी दुपट्टे के बगैर नजर न आई थी। इलाफ तुम चलो, मैं आती हूँ, अहदिया बोली, जो अपनी तैयारी को आखिरी टच दे रही थी। अजमेर को अभी तक खड़ा देख के वो भी बाहर की तरफ लपकी। बस अहदिया की हेल्प कर रही थी। वो बोली। मम्मा को डर था कहीं आप बेहोश ना हो गई हो, जितना आपने टेंशन ली थी। वो इसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। अब ऐसी भी बात नहीं, वो मुंह फुला के बोली। अच्छा तो फिर कैसी बात है? वो आंखों में दिलचस्पी समोए पूछ रहा था। वैसे बहुत अच्छी लग रही हैं आप, वो हंस के दिल की बात बोला। जी क्या? इसे इस तारीफ पे झटका लगा और सामने पड़े बड़े से गमले से टकरा गई। अजमेर ने इसे बाजुओं से पकड़ के गिरने से बचाया। आराम से, अजमेर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला और इलाफ बाजू छड़वा के लाउंज में चली गई। क्या बेहूदगी कर रहे थे? वलीद ने कड़े तेवरों से इस्तफसार किया। अजमेर ने नासमझी से पूछा। मैं तुम्हारी हरकतें देख रहा था। वलीद ने गमले वाली हरकत पर पूछा। हाँ तो वो गिर रही थी, मैं पकड़ के इखलाकी फ़र्ज अदा किया है, वो डटाई से बोला। वलीद भी हंस दिया। मंगनी में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था और अभी इतनी तैयारी बाकी है, समीना बेगम परेशानी से बोली। आप परेशान ना हो, सब हो जाएगा, इलाफ ने इनको यकीन दिलाया। इलाफ कैसे हो जाएगी? शॉपिंग पे तो तुम जाती नहीं, मार्केट जाना तुम्हें लोगों के मुंह में जाने जैसा लगता। मैं कैसे करूँगी शॉपिंग? अहदिया बुरा सा मुंह बना के बोली। इसे अपनी शॉपिंग की टेंशन थी। हाँ तो शॉपिंग तुम करो, बाकी के काम मैं देख लूँगी। इलाफ अभी भी अपनी बात पर कायम थी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुननी। मैं अभी भाई जो कॉल कर रही, हम अभी जा रहे हैं शॉपिंग पर, सुन लो तुम। वो इसे वार्न करते कमरे में चले गई। इलाफ ने मायूसी से समीना बेगम को देखा। चली जाओ बेटा,
اس نے تمہارے بغیر کبھی بھی نہیں جانا، وہ ہنس کے بولی۔ الاف کا بالکل بھی موڈ نہ تھا، مگر عہدیہ کے سامنے ایک بھی نہ چلنی تھی اس کی۔ کہاں رہ گئے ہیں بھائی؟ گھنٹے سے ویٹ کر رہے ہیں، اب تو ان کا نمبر بھی نہیں لگ رہا۔ عہدیہ لان میں چکر لگا رہی تھی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا لیٹ ہی آئیں گے، پارٹی میں لیڈر کی طرح ہر کوئی بے صبری سے ان کا انتظار کرے۔ الاف پھولوں کا معائنہ کرتے ہوئے بولی۔ میں ایسا کرتی ہوں ولید کو ہی بلا لیتی ہوں، بھائی کبھی بیزی ہو گئے ہوں گے، کہتے ساتھ ہی وہ ولید کا نمبر ملا رہی تھی۔ آگے 10 منٹ میں وہ آ چکا تھا، قریبی مارکیٹ میں ہی تھا کہیں وہ۔ رات گئے وہ بیگز لیے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ ولید ان کو گیٹ پر ہی چھوڑ گیا تھا۔ گرنے کے انداز سے وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ عہدیہ یہ میری تو توبہ ہو گئی، الاف بولی۔ پروین پانی لاؤ، اور کھانا کب تک تیار ہوگا؟ بچیوں کو بھوک لگی ہوگی۔ سمینہ بیگم بولی۔ میدان جنگ سے نہیں آئی ہیں آپ کی بچیاں؟ ازمیر بھی جلا بھنا بیٹھا تھا۔ وہ ان کے نکلنے کے بالکل 5 منٹ بعد ہی گھر تھا، تب سے غصے میں بیٹھا تھا۔ ان کو فریش ہو لینے دو ذرا، میں آتے ہی تم نے ان کو گھیر لیا ہے۔ سمینہ بیگم کچن کی طرف چلے گئی۔ سوری بھائی، بس میں جلدی میں ولید کو کال کر دی۔ چلے فریش ہو کے شاپنگ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ جب میرے ساتھ آپ کو جانا پسند ہی نہ تھا تو مجھے کال کرنے کی زحمت کیوں کی تھی؟ اس سے پہلے کہ الاف اپنے کمرے میں جاتی، توپوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا۔ ہمیں دیر ہو رہی تھی، وہ ممنائی۔ دیر کا تو بہانہ ہے، آپ ویسے ہی اگر میرے ساتھ جانا پسند نہیں کرتی تو مجھے کال کروانے کی آپ پہلے زحمت ہی نہ کرتی۔ وہ تو برا بیٹھا تھا، بات کا اور ہی مطلب سمجھ لیا تھا۔ وہ حیران تھے۔ مجھے انفارم بھی کیا جا سکتا تھا، میں اپنے اتنے اہم کام چھوڑ کے گھر آیا بیٹھا ہوں۔ مگر ازمیر کا غصہ کم نہ ہو رہا تھا۔ اسے پھر لگا تھا کہ آپ نے اسے اگنور کیا تھا، حالانکہ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ پتہ نہیں کیوں اتنا چڑچڑا ہو رہا تھا۔ شاید ایسا ہی ہوتا ہے تو جب ہم نہیں تھے آپ واپس چلے جاتے، اپنے اہم کام تو کر لیتے۔ اب کہ وہ بھی بولی۔ بھلا اس کی کیا غلطی؟ وہ اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ ہوں نہ سڑو، ہر ٹائم غصہ ناک پر ہوتا ہے، وہ بڑبڑائی۔ اگلے دن میں بھی اس کا موڈ خراب ہی رہا تھا۔ کچھ ٹائم ہی گھر ہی نظر آتا تھا، جب ہوتا تو صرف کمرے تک۔ یہ صرف سکندر صاحب سے چند ایک بات کر لیتا۔ الاف اس کے رویے کو نوٹ کر رہی تھی، مگر کہہ کیا سکتی تھی؟ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اتنا روڈ بیہیو تو پہلے نہ کرتا تھا۔ شاید کوئی بزنس کی ٹینشن ہو، مجھے پوچھنا چاہیے۔ ہاں، جیسے وہ مجھے بتا ہی دیں گے۔ الاف کا تو بالکل ہی بائیکاٹ تھا آج کل۔ ازمیر نے بھی اس دفعہ بات جو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، مگر کیا کرتا؟ لاکھ دل کو سمجھا لیتا، کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ کوئی اور ہی کہانیاں چاہ رہا تھا۔ بیٹا چند دن رہ گئے ہیں، تیاری سب ہو جانی چاہیے۔ ٹائم سے پہلے ہی سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تب سکندر صاحب بولے۔ جی بابا، سب ہو جائے گا، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ ازمیر بولا۔ الاف بیٹا، کارڈ سب بنٹ گئے ہیں۔ وہ سب انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ جی کچھ کو آنٹی خود انوائٹ کر آئی تھی، کچھ کو خان بابا دے آئے تھے انویٹیشن، الاف نے بتایا، اور مینیو بھی کل تک آپ لوگ کنفرم کر دو۔ وہ بولے کر دیں گے، اب چائے لیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ سمینہ بیگم بولی تھی۔ بابا بھائی کو میری انگیجمنٹ کی کوئی خوشی ہی نہیں، ایسے ہی بس غصے میں رہتے ہیں۔ عہدیہ کو بھائی کا یہ موڈ بالکل بھی نہ جچ رہا تھا۔ کہاں وہ ہر وقت نوک جھوک کرتے رہتا تھا اپنی بہن سے۔ ہاں یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کس بات کی ٹینشن ہے کیا؟ وہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ اس بلی کی باتوں میں مت آئیں۔ وہ بولا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بابا، آپ الاف سے پوچھ لیں۔ عہدیہ نے اسے بھی کھینچ لیا۔ اصل وجہ بھی وہی تھی۔ جی، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس دن شاپنگ والی بات سے ناراض ہیں۔
میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ اب ازمیر سے پوچھ رہی تھی۔ سکندر صاحب کو کوئی کال آ گئی تو اٹھ کے چلے گئے۔ سمینہ بیگم بھی ساتھ ہولی۔ ذرا جلدی نہیں خیال آ گیا محترمہ کو اس دن والی بات کا؟ ازمیر نے گھور کے پوچھا۔ بھائی آپ نے شاپنگ بھی نہیں کی؟ اہدیہ روٹھے انداز میں بولی۔ بلی میرے پاس ہے، میں وہی یوز کر لوں گا، تم ٹینشن نہ لو۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس آ گیا اور اب منا رہا تھا۔ الاف اٹھ کے کمرے میں آ گئی۔ ازمیر نے اسے مڑ کے دیکھا۔ اگلے دن اہدیہ پھر الاف کو شاپنگ پہ کھینچ لے گئی۔ تھک کے واپس آئی۔ اگر اب تم مجھے ساتھ لے کے گئی تو تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی اہدیہ، الاف نے اسے دھمکی دی، جو اب بیڈ پر اوندھی پڑی تھی۔ اچھا بابا اب نہیں لے کے جاتی، الاف چھوٹا سا کام کر دو، وہ شاپنگ بیگ بھائی کو دے آؤ، میں بہت تھک گئی، کل فنکشن بھی ہے۔ اہدیہ معصومیت سے بولی۔ میں کیسے جاؤں؟ الاف ہڑبڑائی۔ یار ٹانگوں سے، پلیز۔ اہدیہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پہ سجا کے بولی۔ اچھا اب زیادہ ڈرامہ نہ کرو اب تم آرام، میں جاتی ہوں، آنٹی لوگوں کو بھی دیکھ آؤں۔ وہ مسکرا کے بولی۔ بیسٹ سسٹر، لو یو۔ اہدیہ کی آواز باہر تک آئی اور وہ بھی مسکرا دی۔ پاگل، دستک دے، وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر اوندھے پڑا تھا، دستک کی آواز پر سیدھا ہوا۔ الاف کو دیکھ سارا غصہ واپس آ گیا تھا۔ اب کیا افتاد آن پڑی ہے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ نہیں، وہ یہ بیگ دینا تھا آپ کو۔ اس نے شاپنگ بیگ اس کے سامنے رکھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں یہ کیا ہے؟ لہجہ ہنوز وہی تھا۔ الاف کو اب اہدیہ پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس میں آپ کے لیے کچھ شاپنگ ہے وہ، اس سے پہلے کہ وہ اہدیہ کا بتاتی کہ اس نے بھیجا ہے، وہ خود بول پڑا۔ اس کرم نوازی کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ اب وہ سینے پہ بازو باندھے اس کے مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ آپ نے شاپنگ نہیں کی اس لیے؟ وہ جانے لگی۔ مجھے ضرورت نہیں، لے جائیں سب کچھ۔ ازمیر نے اس کی کلائی پکڑ کے اسے روکا۔ میں لے تو نہیں جاؤں گی، آپ اب ان کو پھینکیں یا آگ لگائیں، وہ بھی اب غصے سے بولی۔ اور آپ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہیں، بلا وجہ غصہ ہوتے ہیں۔ اب وہ منہ پھلا کے بولی۔ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں، اس نے بھی جواب دیا۔ جی بالکل، ایک میری ہی حرکتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی، بلکہ میں ہی نہیں اچھی لگتی آپ کو، وہ جذبات میں بول گئی۔ میں یہ تو نہیں کہا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اب اس کے لہجے میں کچھ اور انداز تھا۔ نہیں، میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی آپ کے پاس میرے لیے صرف ڈانٹ رہ گئی ہے۔ اب اس سے بھی غلط بول گئی، جس کا احساس ازمیر کے معنی خیز جواب سے ہوا۔ اور بھی بہت کچھ ہے، کبھی فرصت میں بتاؤں گا، وہ شوق ہوا۔ الاف نے اب یہاں سے خسکنے میں ہی عافیت سمجھی اور وہ دل کھول کے مسکرا دیا۔ باہر لون میں سب ارینجمنٹ ہوئے تھے، پورا گھر جگمگا رہا تھا، سب خوش تھے۔ عین ٹائم پر یہ منگنی کی تقریب، نکاح کی تقریب کا رخ اختیار کر گئی تھی، جس پر اہدیہ سمیت الاف ہکا بکا رہ گئی۔ یہ سب جلد بازی ولید کی طرف سے ہوئی تھی۔ ٹھیک ایک دن پہلے وہ اپنی التجا لے کے ازمیر کے دربار پہنچا تھا تو بڑوں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ الاف کو بھی تھوڑا ٹائم پہلے ازمیر نے بتایا تھا۔ الاف کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا تھا۔ کچھ وہ ازمیر کو پہلی دفعہ کرتا پہنے دیکھ کے حیران تھی، خوب جچ رہا تھا وہ۔ یار منہ تو بند کرو، ازمیر اس کی حالت دیکھ کے بولا۔ اتنی جلدی یہ تو پلان نہیں تھا، الاف فونک پوچھ رہی تھی۔ سب کچھ پلان تو نہیں کیا جاتا، کچھ چیزیں ایسے ہی اتفاقات سے ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ ازمیر بات کو الگ رنگ میں لے گیا تھا۔ اہدیہ کو تو علم بھی نہیں۔ الاف کو اب اس کی فکر پڑ گئی تھی۔ اچھا سنو، تم ذرا محتاط رہنا، یہ نہ ہو کوئی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ولید کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی نکلوا لے۔ ازمیر شرارت پر آمادہ تھا۔ آپ تو، الاف بولی۔
جی میں بہت ہینڈسم ہوں اور آپ کے لائے ہوئے کپڑوں میں اور بھی اچھا لگ رہا ہوں، اس لیے آپ کئی بار مجھے دیکھ چکی ہیں۔ ازمیر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بولا تھا اور اس پر چوٹ کی تھی جب وہ اسے کمرے سے نکلنے پر دیکھ کم زور زیادہ رہی تھی۔ نہیں، وہ تو میں ہاں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ نے وہ کپڑے پہن لیے ہیں اور آپ ناراض نہیں اب، الاف نے اپنی صفائی دی۔ وہ بھی کھل کے مسکرا دیا۔ اچھا ویسے آپ بھی اچھی لگ رہی ہیں، ازمیر نے اس کو دیکھ کے کہا۔ میں مما کو دیکھ لوں۔ مزید باتوں سے بچنے کے لیے وہ مہمانوں کو دیکھنے نکل گئی تھی۔ جب اہدیہ کو پتہ چلا تو وہ شاکڈ تھی، کچھ ٹائم کے لیے، پر وہ ولید کے ساتھ بہت خوش تھی۔ نکاح جو ایک اٹوٹ بندھن تھا، کچھ دیر میں وہ اہدیہ سکندر شاہ سے ولید کے نام منسوب کر دی گئی تھی۔ اسے خوش دیکھ سب ہی خوش اور مطمئن تھے۔ الاف کسی کام سے اندر آئی تو اس سے اپنے پیچھے ایک مردانہ آواز سنائی دی جو اس سے ہی مخاطب تھی۔ ہیلو! تھوڑے فاصلہ پر علیزہ کا بھائی علی کھڑا تھا جو بلا شبہ اس سے ہی مخاطب تھا۔ جی الاف اور اس کے علاوہ اس وقت کوئی بھی نہ تھا کیونکہ باہر تقریب عروج پر تھی۔ وہ اسے دیکھ کے گھبرا ہی گئی تھی۔ اس نے گھبرا کے پوچھا، کیسی ہیں آپ الاف؟ وہ بے تکلفی سے اس سے مخاطب تھا، جیسے ان میں بہت بے تکلفی ہو۔ جی ٹھیک ہوں میں، وہ خشک سے لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ مگر ارے رکیں تو، اس نے اسے کلائی سے پکڑ کے روکا۔ الاف کے تو ہوش اڑ گئے۔ چھوڑیں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ الاف رو دینے کو تھی اگر اسے کوئی دیکھ لیتا۔ اس کی تو جان جا رہی تھی۔ اسے بدتمیزی نہیں کہتے۔ خیر میں تو آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کب سے الاف کو دیکھ رہا تھا، کچھ وہ آج لگ بھی اچھی رہی تھی اور اس کے خیال میں اس کا کون سا کوئی سہارا تھا جو اس کو ڈیفینڈ کرے گا۔ دیکھیں، الاف کی آواز دم توڑ گئی تھی جب اس نے ازمیر کی چنگاڑتی ہوئی آواز سنی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ازمیر نے غصے سے پوچھا۔ الاف کی کلائی ابھی بھی علی کے ہاتھ میں تھی جو علی سے 2 قدم کے فاصلے پہ تھی۔ ازمیر نے غصے سے سرخ آنکھوں سے الاف کو دیکھا۔ الاف کے سر پہ جیسے آسمان آن گرا تھا۔ وہ نظریں نہ اٹھا پائی تھی۔ بے شک وہ غلط نہ تھی، مگر جیسے علی نے اس کی کلائی پکڑی تھی کوئی بھی غلط سمجھ سکتا تھا۔ اس نے تکلیف سے زور سے آنکھیں مینچ لیں۔ کچھ نہیں، میں تو ان سے کہہ رہا تھا آج یہ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ علی نے بےہودگی کی انتہا کر دی تھی اور الاف کے تو آنسو ہی نہ رک رہے تھے۔ ازمیر کیا سوچتا ہوگا کہ وہ ایسی لڑکی ہے؟ یہ سوچ بہت جان لیوا تھی۔ جسٹ شٹ اپ علی، دفعہ ہو جاؤ۔ وہ گرجا تھا۔ علی اس کے غصے سے واقف تھا، چپ چاپ باہر نکل آیا۔ اور آپ؟ ازمیر نے اب الاف کی طرف دیکھا۔ میرا یقین کریں میں تو، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ بس گھر مہمانوں سے بڑا ہے۔ ہماری عزت کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے باہر تشریف لے آئیں۔ اگر آپ کو خیال ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے کاٹ دار لہجے میں بولا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا تھا، ساتھ ہی الاف کا چین سکون بھی لے گیا۔ کوشش کے باوجود وہ باہر نہ جا سکی۔ کیسے وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ سکتی تھی؟ پروین جب اسے بلانے آئی تو اس نے طبیعت خراب ہے کا بہانہ کر کے معذرت کر دی۔ ثمینہ بیگم نے جب سنا تو وہ اس کے کمرے کی طرف جانے کو بے قراری سے مڑی۔ مما آپ کدھر جا رہی ہیں؟ مہمان بس نکل رہے ہیں اب۔ ازمیر ماں کے قریب آتے ہوئے بولا۔ بیٹا وہ الاف کو اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، پروین کہہ رہی اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ فکر مندی سے بولی۔ ازمیر نے لب بھونچے۔ آپ پریشان نہ ہو، بس اس کے سر میں درد ہے۔ میں نے پروین کو بولا ہے کہ اسے چائے اور ٹیبلٹ دے آئے۔ آپ مہمانوں کو دیکھیں، ازمیر نے ماں کو تسلی دی۔ میں فارغ ہو کے جاتی ہوں۔
پھر اس کے پاس وہ بولی ولید اہدیہ کو ڈنر پہ لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ یہ کام اس نے بھائی اور بھابھی کے ذریعے کروایا۔ وہ دونوں مچلنا ڈنر کے لیے چلے گئے۔ باقی مہمان بھی جا چکے تھے۔ ازمیر کا تو دھیان ہی کسی اور بات میں تھا۔ ثمینہ بیگم نے کمرے میں جھانکا تو وہ کمبل اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے آرام کا خیال کرتے وہ آ گئیں، مگر کون جانے اس کو آج سکون نہیں تھا میسر۔ ساری رات وہ سوچوں میں رہی، کبھی رو پڑتی جب تکلیف برداشت سے باہر ہوتی۔ آج اس کے سارے پرانے درد ہرے ہو گئے تھے۔ آج بے بسی اور بے سہارا ہونے کا درد اور بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے غلط سمجھ رہا تھا۔ اس نے تکلیف سے زور سے آنکھیں مینچ لی۔ اپنے کردار کی گواہی وہ کیسے دے گی؟ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اگر انہوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا میں کہاں جاؤں گی؟ بے رحم سوچوں سے لڑتے لڑتے جانے کب اس پہ نیند مہربان ہوئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ثمینہ بیگم اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سامنے کرسی پہ سکندر صاحب اور اہدیہ اس کے ماتھے پہ پٹیاں کر رہی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ اب ثمینہ بیگم نے اس کی کھلی آنکھیں دیکھ کے پوچھا۔ اسے دیکھ کے ازمیر بھی رکا۔ کیسی ہو اب؟ اس نے اسے پہلے زرد چہرے کو دیکھ کے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے بولی۔ وہ اس دن الاف نے غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ بولا اور ادھر آنسوؤں کا ریلا الاف کی آنکھوں میں آیا تھا۔ ازمیر نے سرد آہ بھری۔ اس کا بازو پکڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں آئے، اسے بیڈ پہ بٹھایا اور خود کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس دن کے واقعے میں تمہیں شریک سمجھتا ہوں یا پھر میں نے تمہارے کردار پہ شک کیا؟ وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ الاف نے سر ہلایا اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ازمیر کو اپنا آپ ان میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں اچھی طرح واقف ہوں تمہارے کردار سے۔ تم ایک بلند کردار لڑکی ہو، مجھے اس بات پر یقین ہے۔ کوئی جو بھی کہے یا کرے۔ ازمیر نے ایک ایک لفظ دل سے ادا کیا اور اس کے یہ الفاظ سامنے بیٹھے وجود میں روح پھونک رہے تھے۔ یہ بیمار ہونا سب اس بات کے چکر سے۔ ازمیر بولا، اس رات آپ نے میری بات نہیں سنی تو مجھے لگا آپ نے مجھے غلط سمجھا۔ الاف ممنائی۔ اب وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تمہیں میں غلط سمجھا۔ گھر میں اس وقت سب مہمان تھے، میں نہیں تھا چاہتا کوئی تمہیں اس سے دیکھے۔ کچھ مجھے اس علی پہ غصہ تھا جو میں نہیں تھا نکال سکتا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اور تمہیں پتہ تو ہے میرے غصے کا؟ اسے ریلیکس دیکھ کے پوچھا۔ جی مجھ سے بہتر کس کو پتہ؟ اور جو آپ اتنے دن غائب رہے جب میں بیمار تھی، یاد آنے پہ باز پرست کی۔ توبہ لڑکی، ہر چیز پہ تمہاری نظر ہوتی ہے۔ میں آفس میں بے حد مصروف تھا۔ میری غیر موجودگی سے اگر تم بیمار ہوئی ہو تو میں نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کروں گا۔ اینڈ پہ وہ شوق ہوا۔ یہ دن کسی قیامت سے کم نہ تھا سکندر صاحب کی فیملی پر۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ازمیر تو شک میں تھا۔ ثمینہ بیگم اور اہدیہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ الاف تو گمسم بیٹھی تھی۔ عجیب سا ڈر تھا۔ بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ازمیر ان کا ہاتھ تھام کے نم آنکھوں سے بولا تھا۔ ازمیر میرے بیٹے، میرا بوجھ ہلکا کر دو میرے بچے، میں سکون سے تو مر سکوں۔ سکندر صاحب بولے، بابا آپ ایسی باتیں مت کریں۔ ازمیر پریشانی سے بولا، بیٹا میرا بوجھ کم کر دو، بیٹا الاف کو اپنا نام دے دو، اسے اپنا لو۔ سکندر صاحب ایک ہی تکرار کر رہے تھے۔ ازمیر تو گھوم کے رہ گیا تھا۔ الاف بیٹا، آپ نے انکل کی بات مان لیجئے، آپ نے انکل کو سرخرو کر دو۔ الاف کو اندر آتے دیکھ وہ بولے، انکل آپ کو کچھ نہیں ہوگا،
آپ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ سسک رہی تھی۔ الاف میرے بیٹے سے شادی کر لو، میں سکون سے مر سکوں گا تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ کے۔ سکندر صاحب کو صرف ایک ہی فکر تھی۔ الاف کو لگا جیسے اس کے سر پہ چھت آن گری ہو۔ کچھ دیر بعد وہ الاف اماد سے مسز میر شاہ بنا دی گئی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہ تھی۔ سکندر صاحب آپریشن کے لیے جا چکے تھے۔ نہیں اللہ پلیز ان کو مجھ سے مت چھینیے، پہلے میرے ماما بابا اور اب نہیں۔ آپ تو اپنے بندے کو ماں سے بھی 70 گنا پیار کرتے ہیں۔ سن لے میری دعا، انکل کو ٹھیک کر دیں۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بلک رہی تھی۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ ازمیر اور ولید ان کی جانب بڑھے تھے۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، ڈاکٹر کے الفاظ نے سب میں جیسے روح پھونک دی تھی۔ چند گھنٹوں تک ابھی ان کو آبزرویشن میں رکھا جائے گا۔ پھر آپ ان کو مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے بتایا۔ سکندر صاحب یہ فیصلہ کر کے بے حد مطمئن تھے کہ اگر ان کو کچھ ہو بھی گیا تو الاف یتیم بچی محفوظ ہاتھوں میں ہوگی۔ ازمیر پر ان کو مکمل بھروسہ تھا۔ الاف کے بارے میں جب فیملی میں بتایا گیا تو بظاہر سب نے ترس کا مظاہرہ کیا۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی کچھ ہی دنوں میں ان کی فیملی میں چیم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ کب تک اس کو اپنے گھر رکھیں گے۔ آخر کو جوان لڑکی ہے اور گھر میں جوان لڑکا ہے۔ وہ ان سب سے سخت پریشان تھے اور یہ فیصلہ کر کے ان کی روح تک مطمئن تھی۔ اور ازمیر کو تو یقین نہ تھا آ رہا، دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں۔ کچھ بابا ٹھیک ہوئے گھر آ گئے تھے۔ وہ خدا کا جتنا شکر کرتا کم تھا۔ اب تو ولید کے بقول جس دن سے نکاح ہوا ہے، منہ سے آگ کے گولوں کی بجائے پھول برس رہے ہیں۔ الاف غصے میں اکثر ولید کو بتاتی تھی، اکڑو کا برتاؤ گھر میں ہے اور جس کے لیے گر رہے وہ ایسے غائب ہوئی ہے، سارا دن نظر نہیں آتی محترمہ۔ ازمیر بڑا سا منہ بنا کے بولا۔ ولید کا قہقہ بلند ہوا۔ خان بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی تو وہ چھٹی پہ چلے گئے تھے۔ آج کل کی پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری ازمیر کے سر تھی۔ الاف تو یونیں جا نہ رہی تھی، عہدیہ کو چھٹی نہیں کرنے دے رہی تھی کیونکہ اس کے پریکٹیکل چل رہے تھے۔ الاف پہلے بھی ازمیر سے کم ہی مخاطب ہوتی تھی، لیکن آج کل تو نظر آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ ازمیر کا آج کل سارا ٹائم ہی آفس میں گزرتا تھا، کام سارا اس پر ہی آ گیا تھا۔ عہدیہ کو گیٹ پر ہی چھوڑ کے چلا جاتا اور کبھی کبھی یہ کام بھی ولید کرتا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں اب؟ وہ سکندر صاحب کے روم میں ہی آ گیا تھا سیدھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، میری فکر مت کیا کر۔ اب تو ساری ذمہ داری آ گئی تم پہ ہی۔ سکندر صاحب بولے، چلے کام تو اسے ہی سنبھالنا تھا تو اب ہی سنبھال لیا، اب آپ آرام کریں گے، کوئی ضرورت نہیں آفس جانے کی۔ پاس بیٹھی سمینا بیگم بولی، نہیں بیگم صاحبہ، مجھ سے نہیں ہوگا آرام، ایسے لیٹے لیٹے میں تھک گیا ہوں۔ وہ پاس بیٹھا پیار سے دونوں ماں باپ کی نوک جھوک سے لطف اٹھا رہا تھا۔ جی بالکل ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب آپ آرام کریں گے۔ ازمیر بھی بولا، لو ماں کم تھی جو بیٹا بھی شروع ہو گیا۔ ازمیر اور سمینا بیگم مسکرا دیے۔ اچھا بتائیں میڈیسن لی آپ نے؟ ازمیر نے پوچھا۔ ہاں لے لی ہے، مجال ہے جو میری بیٹی ذرا بھی ٹائم اوپر نیچے ہونے دے، سارا دن وہ ان کے گرد گھومتی رہتی ہے، لاکھ کہتی ہوں بیٹی آرام کر لو، خود بھی تم۔ سمینا بیگم پیار سے بولی۔ الاف کی باری میں اب تو بہو کا عہدہ بھی پا چلی تھی محترمہ، اب تو نظر ہی نہیں آ رہی محترمہ، میرے آنے کا الہام ہو جاتا ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑایا، سارا دن آفس گزار کے جب گھر آنے پر بھی نظر نہ آتی تو جھنجھلاہٹ اور تھکن اور بڑھ جاتی تھی، اس لیے بولا، اور اس چکر میں محترمہ یونیں بھی جانا بند کر چکی ہیں۔ یہی ایک آئیڈیا تھا اس کے ساتھ ٹائم گزارنے کا، کافی دنوں سے سوچ رہا تھا، آج آخر بول ہی دیا۔ کچھ دیر بعد منکوہا صاحب کی انٹری ہوئی تھی۔
अजमेर की आंखों में चमक और लब मुस्कुरा उठे थे और मुकाबल को झंझलाहट हुई थी। इधर आओ बेटा मेरे पास। इलाफ जो पानी का जग रख के पलट रही थी। समीना बेगम बाहर जा चुकी थी। सामने ही कुर्सी पर अजमेर बैठा हुआ था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी ना जा रही। मुझे लगा सेमेस्टर ब्रेक है, सिकंदर साहब ने इस्तफसार किया और अजमेर ने इसे देखने में मगन था, जैसे दुनिया में अहम काम यही हो। दरअसल अंकल मैं सोचा अभी कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी, बल्कि मैं जाना ही नहीं यूनी। इलाफ बोली, ओह क्या कहा मोहतरमा। आपने सोचा जिससे सोचते वो आपके पास है, यानी कि दिमाग। कल से यूनिवर्सिटी के लिए मुझे तैयार मिलो, आई समझ। अजमेर का दिमाग घूमा था इसकी बात सुन के, मगर इलाफ ने एहतजाज करना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं, जो कहा है बेहतर है वही करो। अजमेर बोला और बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद इलाफ ने सिकंदर साहब की तरफ देखा और कहा, देखा आपने ऐसे ही करते हैं, डांटते हैं ऐसे ही, अपनी बात सुनाते हैं, बस सामने वाले की कोई फिक्र नहीं कि वो क्या चाहता है, सारा गुस्सा मुझ पे ही निकलता है। मुंह फुला के बोली थी। सिकंदर साहब को इस टाइम बहुत प्यारी लगी थी। वो मुस्कुरा के इसके सर पे हाथ फेरा। बेटा इसे फिक्र है तुम्हारी और इसका मिजाज ही ऐसा है, सिकंदर साहब ने समझाया। हूँ मिजाज सिर्फ मेरे लिए ही ऐसा मिजाज, बाकियों के साथ तो हंसी ही ख़त्म नहीं होती। इसने जल के सोचा। मगर अंकल बस कुछ दिन, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते पूरी तरह से। वो बस ज़िद थी। ये जो मेरा बेटा है ना, बहुत ज़िद्दी है, जो कहता है वो करता है। और वैसे भी अब ये तुम दोनों मियाँ बीवी के मामले हैं, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। वो भी बात के आखिर में शरारत से बोले। इलाफ ने ज़्यादा बहस मुनासिब न समझी और बाहर आ गई। मियाँ बीवी, मैं तो बोझ हूँ इनके सर पे ज़बरदस्ती का, जब चाहे उतार के फेंक दे। वो मुसलसल मनफी सोचों के ज़ेरे असर थे। लाउंज में आई तो अजमेर समीना बेगम की गोद में सर रखे लेटा था। इलाफ ने गुस्से से देखा और किचन में घुस गई। अंकल को शिकायतें लगा के दिल नहीं भरा जो अब मम्मा को लगा रहे हैं। गुस्सा सारा बर्तनों पर उतरा। शोर सुन के इसे समझने में 1 मिनट लगा था और मुस्कुराहट इसके होंठों पे फैल गई। मैं ज़रा आपकी बहू के मिजाज पूछ आऊँ, वो शरारत से बोला। शरीर कहीं का, खबरदार जो मेरी बेटी को ज़्यादा तंग किया। उन्होंने इसका कान खींचा। मैं कब करता तंग, सारा टाइम तो इसे आप लोगों से फुर्सत नहीं मिलती, मेरे तो साये से भी भागती है। खैर है, वो शरारत से बोला और समीना बेगम रूम में चली गई। यकीनन आपका दिल ये जुल्म मेरे सर पे करने का दिल चाह रहा होगा। बेचारे बर्तन। अजमेर सीने पे हाथ बांधे किचन के दरवाजे पर खड़ा था। जी नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है, इलाफ गुस्से से बोली। कुछ चाहिए था आपको? अजमेर के बोलने से पहले इलाफ ने सीखे से तानों से बोली। चाहिए तो बहुत कुछ था, मगर इस वक्त तुम बहुत ख़तरनाक मोड में हो। अजमेर के होठों पे मुस्कुराहट रेंग रही थी। इस शख्स से बात करना ही फजूल है। इलाफ मुंह में बड़बड़ाई। मेरी शान में कुछ कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। अजमेर इसे तंग करने पे तुला हुआ था। रास्ता छोड़े, इलाफ बोली, जो फैल के खड़ा था कि ना अंदर जाने का रास्ता था ना बाहर का। अब तुम्हारे सब रास्ते मुझ तक ही आते हैं। अजमेर ने इसकी तरफ झुक के कहा। इलाफ ने एक अदद गोरी से नवाजा। अजमेर का कहका बुलंद हुआ और रास्ता छोड़ के एक तरफ हो गया। इलाफ की दोस्त की बर्थडे पार्टी की तकरीब थी, जो अहदिया लोगों के पड़ोस थे। कुछ अरसा था समीना की इनसे हेलो हाय भी थी। सब फ्रेंड्स इनवाइटेड थे। इलाफ का दिल नहीं था जाने का, तो इसने मुनासिब अल्फाज में मना कर दिया था। मगर अगले ही दिन इसकी दोस्त अपनी वालदा के हमरा खुद दावतनामा लेके पहुंच चुकी थी। इनके बेहद इसरार पर समीना बेगम ने बोल दिया था कि वो लाजमी इसे भेज देगी। समीना ने इसका तारुफ अपनी भांजी के रिश्ते से करवाया था।
آنٹی میرا بالکل بھی موڈ نہیں جانے کا اور اہدیہ کے بھی فائنلز ہو رہے، اس کے بغیر میں کیسے جاؤں گی؟ الاف نے ان کے جانے کے بعد سمینہ کو بولا، میرا بچہ تھوڑے ٹائم کی ہی تو بات ہے، لوگوں سے ملتے ملاتے رہنا چاہیے، محبت بڑھتی ہے، وہ آپ کی دوست ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ سمینہ نے اس کو سمجھایا تھا۔ جی لیکن میں آپ کے کہنے پہ جا رہی ہوں، میرا موڈ بالکل بھی نہیں ہے، اس نے منہ پھلا کے کہا۔ دیٹس لائک مائی گڈ گرل، سمینہ نے اسے ہنس کے گلے لگا لیا۔ سکندر صاحب سے الاف کے جانے کی بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ اچھی بات ہے کہ لوگوں میں گلے ملے۔ اچانک ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی جس کی وجہ سے ازمیر اسلام آباد چلا گیا تھا۔ ایک دن بعد منگنی کی تقریب تھی جس میں الاف کو شرکت کرنی تھی۔ اہدیہ نے اس کے لاکھ منع کرنے پر بھی زبردستی میک اپ کر دیا جس کو اس نے بعد میں صاف کر کے لائٹ کر لیا۔ لائٹ گرین نیٹ کرتا سٹائل شرٹ جس پر پنک اور گولڈن نیک لائن، آف وائٹ ٹراؤزر، پنک دوپٹہ جو کھول کے کندھے پہ رکھا گیا تھا، نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، سمینہ نے دیکھ کر اس کی پیشانی چومی۔ یہ بھی میں مشکل سے ریڈی کیا ہے محترمہ کو، ورنہ منہ اٹھا کے چلی جانا تھا انہوں نے۔ اہدیہ بھی بولی، انجوائے کرنا الاف۔ مما میں چلتی ہوں، مجھے واپسی پر دیر ہو جائے گا، پروجیکٹ بھی آج ہی سبمٹ کروانا۔ اہدیہ بیک وقت دونوں سے مخاطب ہوئی، کاش آج میرے بھائی بھی تمہارا یہ روپ دیکھ سکتے، وہ تو دل ہی ہار جاتے۔ الاف کے کان میں گھس کے شرارت سے کہہ کے باہر نکل گئی، ٹھہرو تم ذرا بدتمیز۔ وہ بری طرح بلش ہو گئی مگر وہ باہر جا چکی تھی۔ ازمیر کا ذکر سن کے الاف کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور شکر کیا کہ وہ یہاں نہیں، مگر کون جانے اس کا یہ شکر عارضی تھا۔ رات کو جب وہ تھکا گھر داخل ہوا تو لاؤنج میں خاموشی تھی، جس کو دیکھنے کی خواہش تھی، سامنے نہ پا کر تھکن اور جھنجھلاہٹ اور ہو گئی۔ تم آ گئے بیٹا، کیسی رہی میٹنگ؟ سمینہ بیگم نے لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹے کو دیکھ کے بولی اور سر پہ بوسہ دیا، آپ کو دیکھ کے ایک دم فریش۔ ازمیر ماں کو دیکھ کے بولا، یہ باتیں تو اب تم اپنی بیوی سے بولا کرو۔ سمینہ بیگم نے ازمیر کو چھیڑا، ہائے یہ تو حسرت ہی ہے، وہ دیکھے تو تب نہ، یہ جملہ میں صرف وہ سوچ سکا۔ بولا تو صرف اتنا ہے، کدھر آپ کی بہو صاحبہ؟ ہمیں تو وہ بلانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ وہ بھی شوق سے بولا، او یاد آیا، اس کو تو پک کرنا تھا، میں تو بھول ہی گئی، رکو میں ڈرائیور کو بول کے آتی ہوں۔ یاد آنے پر سمینہ بے ساختہ بولی، کدھر ہے وہ، میں خود چلا جاتا ہوں۔ وہ کہتے ساتھ ہی اٹھا، اسے تو بہانہ چاہیے تھا اس سے بات کرنے کا، انوشے کی آج برتھ ڈے پارٹی ہے، انکل ابرار کی بیٹی جو بھی کینٹ شفٹ ہوئے ہیں، الاف کی فرینڈ ہے وہ، ایڈریس تم پوچھ لو۔ سمینہ بھی بات سمجھ کے مسکرا کے بولی، مما کیا ضرورت تھی آپ کو اسے وہاں بھیجنے کی؟ انوشا کا نام سنتے ہی ازمیر کی تیوری چڑھی، وہ انوشا کو بالکل پسند نہ کرتا تھا۔ اہدیہ کو بھی اس سے دوستی رکھنے پر ازمیر کی سننی پڑی تھی اور اس کے بھائی کی خصلت سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اسے غصہ آیا تھا۔ دونوں کی اسکولنگ ایک ساتھ تھی اور کالج۔ اہدیہ سے پوچھیں آپ ڈریس، وہ غصے سے بولا، وہ نہیں گئی، اس کے تو ایگزامز ہیں۔ ماں کی بات سن کے وہ اور اشتعال میں آ گیا، مما آپ مجھ سے پوچھ تو لیتی، آپ نے اسے بھیجا ہی کیوں، اس میں تو عقل ہے ہی نہیں، مگر آپ تو۔ وہ غصے سے گاڑی کی چابی لے کے باہر نکلا، مسٹر اکرو کالنگ۔ الاف نے ہاتھ میں پکڑے سیل کو غور سے دیکھا کہ شاید اس کو غلط نظر آ رہا ہو۔ ہیلو، ریسیو کر کے کان کو لگایا، میں باہر کھڑا ہوں، 1 منٹ میں باہر آ جائیے، سخت لہجے میں بولا تھا۔ آپ تو اسلام آباد گئے تھے، الاف نے حیرت سے پوچھا، ساری زندگی وہاں نہیں گزارنی تھی، آپ باہر تشریف لائیے۔
لہجے میں کوئی رعایت نہ تھی۔ الاف کا دل دھڑکا۔ الاف نے ادھر ادھر نظر دوڑا کے انوشے کو ڈھونڈا جو بے حد مصروف تھی۔ اپنے کزن کے ساتھ الاف ایک کونے میں لگی بیٹھی تھی۔ ایک طرح تو اس نے شکر ادا کیا تھا کہ ازمیر آ گیا ہے۔ اسے انوشے کے بھائی رضا کے دیکھنے سے الجھن ہو رہی تھی جو مسلسل یہی کام کیے جا رہا تھا۔ الاف کو اپنی طرف دیکھتا پا کر انوشا اس کے پاس آئی۔ سوری ڈیئر، تمہیں ٹائم ہی نہیں دے پا رہی، انوشے نے معذرت کی تھی۔ ساتھ ہی اس کا چھچورا بھائی بھی آ گیا تھا۔ آپ بور ہو رہی ہوں گی، آپ آئیے میں آپ کو مہمانوں سے ملواؤں۔ موقع ملتے ہی رضا نے بات شروع کی۔ نہیں شکریہ، میں اب چلوں گی، کافی لیٹ ہو گیا ہے۔ الاف نے انوشے سے کہا، چلے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ اس نے پھر اپنی خدمات پیش کی۔ الاف کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ازمیر باہر میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ ازمیر کا نام لیتے ہی الاف کو تحفظ کا احساس ہوا، خوبصورت احساس جو اس کی روح تک شانت کر گیا۔ واہ، چلو اسی بہانے ازمیر سے ملاقات ہو جائے۔